के तीसरी बार चीन का सदर बनने की राह हमवार। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब कराने के लिए आइन में तब्दीलियां कर दी। करारदाद की मंजूरी के साथ ही चीनी वज़ीर आज़म समेत आला अहदेदारों ने इस्तीफे दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का एक हफ्ते से जारी रहने वाला अहम इजलास ड्रामाई अंदाज में इख्तिताम पजीर। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा दुनिया क्रिकेट के रिवायती हरीफ आज आमने सामने। शाहीन मेलबर्न में भारतीय सूरमाओं पर झपटने को तैयार। पाकिस्तानियों को बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान नवाज, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ से बड़ी उम्मीदें। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 1 बजे शुरू होगा। उधर आज के पहले मैच में आयरलैंड की श्रीलंका के खिलाफ पहले बैटिंग जारी। इमरान खान का बैकडोर मुज़ाकरात में नाकामी का एतराफ़। जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान कर दिया। कहा बैकडोर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। बैकडोर चैनल्स पर हमेशा बात होती रहती है। हम सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन हार गए, अब हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी। सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा क्या सर्टिफाइड चोर के पीछे लोग निकलेंगे? लॉन्ग मार्च के दौरान कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, ना घबराने वाली बात है। इंतखाबात 11 माह दूर हैं। पीटीआई का मुतवक्के लॉन्ग मार्च रोकने का मिशन। सांगढ़ से सिंध पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार इस्लामाबाद रवाना। स्पेशल ट्रेन पर रवाना होने वाले एहलकारों के हमरा आंसू गैस गन्स भी मौजूद हैं। सिंध पुलिस के एहलकारों का तमाम खर्चा वफाकी वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के हमले जारी। लाहौर में जानलेवा वायरस से मजीद 2 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर से 298 मरीज में डेंगू बुखार की तशखीस हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। एक नए हफ्ते का आगाज है। आज चित्राल दास्तान जारी है और ये दास्तान कहाँ तक पहुँची है, देखते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू हो रही है वो तार साहब के साथ उनकी किताब चित्राल दास्तान पर हो रही है, जो कि 80 की दहाई के आखिर में लिखी गई। और आज के इस तनाजुर में हम देखते हैं तो वो बड़ी मुनफरिद किताब है। हमें मालूम होता है कि 80 की दहाई के आखिर में गिज़र वैली क्या थी। गो कि ये किताब चित्राल दास्तान है, लेकिन जो सफ़र इख्तियार किया गया वो गिलगित से किया गया, तो इसमें गिज़र वैली का भी उसमें यासीन है, फंडर है, बहुत ही तफसीली ज़िक्र मिलता है। शंदूर का बहुत कमाल ज़िक्र मिलता है। इसी तरह फिर चित्राल जो है उसका मुफस्सल ज़िक्र है। तो उनका जो अदब है, उनकी जो सकाफ़त है, तमाम ये जो मामलात हैं, इस पर बहुत ही कमाल डिटेल में तार साहब ने लिखा है, स्पेशली कलाश जो है उसके हवाले से। तो चित्राल दास्तान जो है उस पर जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। तार साहब ये बताइए कि जो स्टेज लाइटिंग का आपने ज़िक्र किया है और आपने बारहा ज़िक्र किया है, और जितना मैंने कलाश देखा है नाजरीन, जब आप तार साहब का सफ़रनामा ये पढ़ते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि क्या कमाल ऑब्जर्वेशन है। ये जो तार साहब ने इसको एक स्टेज का कहा है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे एक स्टेज है, किसी ड्रामा या किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वहाँ पे फील होता है। और मज़ीद ये कि जो लाइटिंग है वो बड़ी परफेक्ट है, वो इतनी परफेक्ट है, और जिसकी वजह से तार साहब भी मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने सफ़रनामा में कई जगहों पे ये बात कही है कि स्टेज लाइटिंग जो थी वो बहुत परफेक्ट थी, और ये 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा है। तार साहब ऐसा ही है उसमें। जब हम गए हैं ना जी, पिछला पैर था और वो घने दरख्त वगैरह थे, इधर वो सारा था नदी थी,
تو وہ سورج ڈھل تو نہیں رہا تھا لیکن ڈھلنے کے قریب تھا، تو وہ درختوں میں جو چھن چھن کے لائٹ آ رہی تھی، جو ندی کی طرف سے آ رہی تھی یا وہ ڈائریکٹ چیزوں پہ پڑ رہی تھی، تو اس میں جو حرکت کر رہے تھے وہ کردار، وہ ایک سوریلسٹک ایک پکچر جو ہوتی ہے، جو انریل کبھی لگتی ہے. تو اس لیے مجھے وہ لائٹنگ، کیونکہ میرا بھی تعلق میڈیا سے رہا ہے، ساری عمر مطلب ڈرامہ کیا یا کوئی پروگرام پریزنٹ کیے، تو ہمیں پتہ ہے کہ لائٹ کہاں سے لینی ہے. جی تو مراد ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے آئے گی تو یہاں آئے گی، اور یہاں سے ادھر سے وغیرہ وغیرہ. تو وہ مجھے یہی لگا کہ یہ لائٹنگ پرفیکٹ ہے. اس میں آپ کسی بھی کردار کو اسٹیج پہ چھوڑ دیں، اس کی لائٹنگ کبھی خراب نہیں ہوگی، وہ پرفیکٹ لائٹنگ. کیلاش میں مختلف اسکولوں میں جانا ہوا اور وہاں پہ میں حیرت زدہ رہ گیا بچوں کو دیکھ. یعنی کیلاش کا جو اپنا اسکول ہے جہاں پہ کیلاشی بچے پڑھتے ہیں، مطلب آپ حیران ہو جاتے ہیں. اور اس کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اسکول کا کوئی فینسی ڈریس شو ہے جہاں پہ آپ آئے ہیں، اور خوشنما جو رنگ ہیں مطلب وہ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں. تو جو پہناوے ہیں وہ اوورآل ہی آپ کو بالکل ایک حیرت زدہ کر دیتے ہیں. لیکن بالخصوص جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو جب آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں یا آپ ویسے وہاں پہ دیکھتے ہیں کھیتوں میں بچے گھوم رہے ہیں اور وہ کیا خوبصورت پہناوے ہیں، تو سب بچے کیسے لگے؟ اس میں اب تو وہ کمرشل ہو گیا ہے جی، لیکن وہ پارٹ ہیں، پارسل ہیں اس پورے. دیکھیں نا، وہ اب اگر اسٹیج ہے تو وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کے بچے ہوں گے، اور ان کے بچے بھی اسی ڈریس میں ہوں گے جو ایک ہدایت کار نے ان کو ہدایت کر رکھی ہے کہ آپ نے یہ ڈریس، تو اس میں پرفیکشن ہوتی. اور میری بیٹی اینی وہ اسکول میں پڑھتی تھی، تو وہ اتنی فیسنیٹ ہوئی ان کے ساتھ. تو ایک اسی عمر کی کیلاشی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، بلکہ اس کی تصویریں بھی ہیں. تو اس نے بعد میں مجھے اینی نے بتایا کہ یہ وہی کچھ سوچتی ہے جو میں وہاں پہ اسکول میں سوچتی ہوں، یا جب ہم کنیٹ کالج گئے تھے وہ سوچتی ہیں. تو فرق صرف یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے یا ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے، لیکن ایمبیشن ان کی بھی وہی ہے جو شہر کی لڑکی کی ہوتی. ڈاکٹر صاحب جب ہم کیلاش گئے تو ہمیں جو مقامی ہمارے دوست تھے تو وہ مختلف گھروں میں لے کے گئے. اچھا، کچھ شروع میں بڑی حیرت ہوئی کہ جب ہمیں وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں جناح صاحب، وہاں پہ جانا ہے. تو اچھا، ایک اور دوست ہیں ان کے نواز شریف، ان کی طرف بھی گئے، اور اس طرح کے نام. اچھا، پھر جو ان کے نام ہیں، ان کا جو ان کا ترجمہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. جو ان کے بہت ہی جو تاریخ کے حوالے سے نام آ رہے ہیں، اس میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ نرم گھاس ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے لکھا ہے، وہ ندی کا پانی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ناموں والی خوبصورتی ہے، اس پہ تو بڑی ریسرچ ہونی چاہیے اور باقاعدہ اس کو کوئی ڈاکومنٹ کرنا چاہیے کہ یہ کتنی خوبصورت روایت ہے. یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اگر دم توڑ جائے گی تو اس کے بعد یقیناً یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا علم کے کیلاش کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح نام رکھتے تھے. یہ ناموں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. اچھا، وہاں پہ جو نام رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا جی، کہ مظاہر فطرت کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں. گھاس ہے، ندی ہے، بہتا ہوا پانی ہے، مچھلی ہے، برفیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو فیمس بندہ ہو، اس پہ رکھ مثلا جناح نام عام وہاں پہ پایا جاتا ہے، میرا خیال بھٹو بھی ہوگا. تو وہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی زمین سے جڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس زمین کے حوالے سے اپنے نام رکھتے ہیں. اب یہ چیز پٹھانوں میں بھی ہے، وہاں بھی سمندر خاں ہوگا، وہاں گل مکئی ہوگی، وہاں اسی طرح فصلوں کے حوالے سے بچیوں کے نام ہوں گے. اچھا، اور سکھوں میں دیکھیں نا، وہ کیکر سنگھ ہوگا، کیکر کے اوپر ہوگا، یا فلاں سنگھ ہوگا. تو جو لوگ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ مظاہر فطرت کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں. اور ان کے ناموں کے حوالے سے ہمارے پرانے نام جو تھے وہ اسی طرح کے تھے. پھر آہستہ آہستہ جو ہم ماڈرن ہو گئے، اس سے جدا ہو گئے. تو آئی فیل کہ بھئی جس طرح پرانے نام تھے، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی، میرا دل چاہتا تھا اس کا نام بھاگ بلی رکھو، بھاگوں والی ہے، لیکن بڑا کہ نہیں ماڈرن نام رکھنا، یہ کیا پرانا نام رکھے. اب دیکھیں نا کہ بھاگ بلی جو ہے وہ ایک اس زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس کے بھاگ اچھے ہیں اور وہ بھری ہو اس سے. یا مطلب کہ میری والدہ یا میری خالہ
مجھے دیکھ کے کہتی تھی کہ ماں رج گئی، یعنی تمہیں دیکھ کے ماں جو ہے وہ بالکل سیر ہو گئی ہے، مطلب اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو جڑے ہوئے تھے، ہم علیحدہ ہو چکے ہیں، ہم تو بالکل ایک خلا میں تیر رہے ہیں نا کلچر کے حوالے سے۔ ہم کبھی ترکی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ایران چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی کھونٹا نہیں۔ طاہر صاحب، یہ جو بھی آپ نے کہا تھا کہ بھٹو نام بھی ہوگا، تو یہ بھٹو نام تھا؟ مطلب ہم گئے ایک گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پہ، یعنی اندر آبادی میں تھا، تو جو ہمارا دوست مقامی لے کے گئے، تو وہ جو گیسٹ ہاؤس کا جو مالک تھا اس کا نام بھٹو تھا۔ تو یہ سارے نام ہی خیر وہاں ملتے ہیں۔ طاہر صاحب، یہ جو باشالی گھر ہے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ اس کے حوالے سے آپ نے ویسے تفصیل سے لکھا بھی ہے، اور ڈاکٹر خالد حسن جو ہیں وہ جو پنجابی شاعر ہیں اور ماہر نفسیات ہیں، ان کا بھی آپ نے ایک حوالہ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حوالہ بھی یہاں پہ آ جائے، اور یہ جو قدرتی تبدیلی کے حوالے سے یہ جو باشالی گھر ہے جہاں پہ خواتین جاتی ہیں، اور یہ بہت قدیم ہے یہ جو روایت ہے، اس روایت کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر خالد حسن کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کہ کوئی ناپاکی یا اس حوالے سے، بلکہ یہ اس لیے علیحدہ کیا جاتا تھا مختلف ٹرائبز یا مختلف پرانے کلچرز میں کہ کمفرٹ دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے۔ تو یہ باشالی جو گھر ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے۔ نہیں، ایکچولی بیسیکلی اختر احسن میرے دوست تھے، جی، میرا خیال ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، اب کچھ پتہ نہیں ہے، بڑا عرصہ ہوا ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی، کیونکہ نفسیات دان تھے، اور ٹائم میگزین میں ان کا تذکرہ آیا تھا، اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا تھا، اور اس کو اس سلسلے کو جو خواتین کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناپاکی نہیں ہے، یہ ان کی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ نسل انسانی کے ارتقاء کی واضح علامت ہے کہ یہ خاتون جو ہے اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ تو ان کے خیال کے مطابق اس کو انہوں نے پنک فلاور یا کیا نام دیا تھا پوئٹک حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو الگ کر دیتے ہیں تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی ان کو، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت خاتون جو ہے اسی طرح 100% جسمانی طور پہ وہ فٹ نہیں ہوتی، یا جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے، تو ان کو صرف آرام دینے کی خاطر، یعنی یہ ڈسٹرب نہ ہو ان کا جو یہ سرکل ہے، تاکہ یہ آئندہ نسلوں کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھی گفتگو چترال داستان پر طاہر صاحب کے ساتھ، اور چترال داستان جب آپ پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ 80 کی دہائی کے آخر میں جو سفر کیا گیا تو اس وقت کا چترال اور اس وقت کا جو غزر ویلی ہے یہ کیسی تھی، اور اسپیشلی ان کے ادب، ان کا ثقافت، اور اس کے حوالے سے آپ کو ایک خاص قسم کا ایک پیٹرن بھی ملتا ہے جو کہ ابھی آپ آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کا جو سفر ہے ان کے ادب میں وہ کس طرح جاری ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے پردہ اٹھتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے، یہ ضرور پڑھیے گا چترال داستان پر۔ چترال داستان کے حوالے سے بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو ہم نے طاہر صاحب سے کرنے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ اگلے سوموار کو ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں۔